अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। वजीर आजम नवाज शरीफ नॉर्वे और रशिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो गए, जबकि चेयरमैन सेनेट ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को गैर आईनी करार दे दिया। और सिंध की सियासत की बात करें तो MQM और रेंजर्स के दरमियान तनाव मजीद बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा दीगर भी कई अहम इशूज हैं जिन पर डिस्कशन करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। वालेकुम जी डॉक्टर साहब, मुल्की सियासत पर तो मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं बात करना चाहूंगी कोयटा में जो कुछ हुआ, तो क्या एक बार फिर से किलिंग शुरू हो रही है कोयटा में? कोयटा में कल भी ब्लास्ट हुआ और आज भी वहाँ पे किलिंग्स हुई हैं, तो कल भी हुआ। मैं थोड़ा सा जरा बताता चलूं, ये जो बाकी आपने बातें की हैं ना, एक तो मैं ये बताऊं कि वजीर आजम लंबे गए हैं अब जरा। ये 5 दिन का तो ऐलान हुआ है, लेकिन वजीर आजम साहब जो हैं वो ये अगले चंद दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं सिंध के हवाले से, और बाकी और कुछ इवेंट्स हैं जो लाइन में खड़े हुए, तो वजीर आजम जरा लंबे गए हैं। नॉर्वे से रशिया, फिर वो आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारेंगे 27वीं की। फिर हो सकता है ईद वहीं करें, वो हालात पे डिपेंड करता है, वो ईद भी वहीं करते हैं। तो आप समझें कि यानी अब 19वें रोजे से आप शुरू करें तो ईद तक समझें कि वजीर आजम मुल्क में नहीं है। अब आप अभी ऑफिसर सिंध और बाकी जो आपने MQM की बात की उसमें बाद में आता हूँ, लेकिन पहले तो ये बात मैं बताऊं कि ये जरा जो खबरें चल रही है ना इस वक्त, ये इमरान खान 35 पंचर, ये सारा इससे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करें। ये ऐसे ही है, जो असल मामला हो रहा है, जो असल चेस बोर्ड पे खेल शतरंज की बसात पे जिस मरहले पे पहुंचा हुआ है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मरहला दाखिल हो गया। कोयटा के हवाले से जो आपने बात की, मैं उस पर आता हूं, फिर ये मैं बात करूंगा आपसे कि वो चेस बोर्ड क्या है। कोयटा जो है, कोयटा में मैं 2006 में गया था बलूचिस्तान, और 2006 में नवाब अकबर खान बुगटी का जब कत्ल हुआ, उससे पहले अकबर बुगटी साहब का आखिरी इंटरव्यू मैंने किया था। और 2006 में उनका वो के साथ उनकी एक बड़ी तवील उनके साथ नशिस्त हुई थी, और उस वक्त बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं वो बड़े बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं थे। ये उसी मेरे ख्याल से वही इंटरव्यू, उसी के क्लिप्स हैं ये जो टीवी पे चल रहा है इस वक्त। तो उनके साथ तवील नशिस्त रही थी। बरामदाग भी वहीं थे, बरामदाग बुगटी साहब जो कि अब बाहर हैं। और उस वक्त ये एक्सट्रीमिज्म, ये फिरका वारियत, ये बाहर के फुटप्रिंट्स, बाहर की एजेंसीज के बलूचिस्तान में, ये गेम नहीं था पूरा। एक सुई का गैस का मामला था, वो बात बिगड़ती चली, नतीजतन वो। मैं 2006 के बाद अब 2015 में मैं फिर बलूचिस्तान गया, और मैं पिछले 2 दिन मैंने बलूचिस्तान में गुजारे, और मैं गया वहां पर बहुत ही खामोशी के साथ, आराम से, सुकून से, बगैर किसी उसके। और वहां पे T20 जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था जी, इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी। तो मैंने कहा जरा जाके देखूं कि ये टीवी पे तो हमें नजर आता है, मगर ये क्या वाकई कुछ हो रहा है, या ऐसे ही बस एक ऐसे चल रहा है कि जी अब ये तस्वीरें मैं आप जो दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें वहां की 2006 में। 6 के बाद मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊं, और 2015 में मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वहां से वापस आऊं। ये मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी के साथ बताऊं कि मैंने एक बिल्कुल, अगर आप इसको टीवी पे देखेंगे ना, वैसे तो टीवी पे इंतहाई मैं एज अ पाकिस्तानी शर्मसार हूं मीडिया पे कि हम बलूचिस्तान और कोयटा को हम नहीं दिखा रहे, ये पूरे बलूचिस्तान को हम नहीं दिखा रहे, हम बहुत कम दिखा रहे हैं। वो खबर ये आती है कि धमाका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने इतना चार्ज क्राउड बलूचिस्तान के इस स्टेडियम में, और इतने फैमिलीज, और मैं ही सोच रहा था कि ये कहीं लाहौर वाले, कराची वाले वाकई देखेंगे। ऐसा लग रहा था कि कदाफी स्टेडियम, और वहां इजाज अहमद थे, वहां पे इब्रारुल हक थे, और बाकी सिंगर्स थे, आमिर सुहेल आए हुए थे उनके बड़े खिलाफ। ये क्राउड ऐसे था कि ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, ये मुख्तलिफ इनक्लोजर्स हैं, इसमें फैमिलीज हैं, इसमें खवातीन अलग हैं, और उनके पर्दे का इंतजाम है, और इतनी दुनिया थी। और ये सेरी तक ये पूरा एक अजीब मंजर था, और मैं हैरान था कि ये कौन सा कोयटा है,
یہ تو وہ ہمیں تو وہ 2006 دھماکہ اور پٹاخہ اور اس کے علاوہ کوئٹہ نظر ہی نہیں آتا. اور میں اچھا خاصا کریٹک ہوں حکمرانوں کا، ہمیشہ ہی رہتا ہوں، لیکن مجھے میری گورنر صاحب سے دور سے ہی بس الیکشن ہے کوئی مطلب کوئی ایسی کوئی دور سے الیکشن ہے کیا بس پتہ نہیں ان کو نظر ابھی آیا کہ میں نہیں نظر آیا، لیکن گورنر بلوچستان وہاں تھے، ٹھیک، ان کے منسٹرز موجود تھے، ان کے ایم پی ایز موجود تھے، ان کو کریڈٹ بہت زیادہ. اور پھر میری ویسے تو 2001 کے بعد سے لے کے بے شمار شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ فوج کے لوگ ہیں، ہوتی رہتی ہے، فوجیوں سے بھی، سیویلین سے بھی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی. لیکن وہاں پہ جو سدرن کمانڈ کے مطلب میں اب بڑی عجیب سی بات کہنے لگا، میں جب ان کو دیکھتا تھا سدرن کمانڈر کے جو ہیڈ کر رہے ہیں جنرل ناصر جنجوعہ صاحب، میں ان کو جب دیکھتا تھا دور سے تو یقین کہ میں تھوڑا سا ڈر جاتا تھا، کیونکہ ہوتا ہے نا آدمی کے دیکھنے میں ذرا بالکل ان کی آواز اور اسٹائل بندہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ تو بالکل ہی دور رہو، ہٹو بچو سے نکل جاؤ سائڈ سے. وہاں جا کے وہ میں بالکل ہی میرا چینج ہو گیا امیج، کیونکہ مطلب انہوں نے یہ جو جہاں کرکٹ ہوا یہ ریس کوس گراؤنڈ ہوتا تھا، اب یہ اکبر بکٹی گراؤنڈ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ اکبر بکٹی گراؤنڈ کہلاتا ہے. اب یہ 1954 میں شاید شروع ہوا تھا، اس وقت یہاں پہ پہلے کرکٹ میچ ہوا تھا سندھ بلوچستان غالباً، جو میں نے تھوڑا سا سنا. پھر اس کے بعد یہاں پہ پاک انڈیا میچ بھی ہوا 70 کی دہائی میں. پھر یہاں زمبابوے کے ساتھ آخری میچ ہوا انٹرنیشنل 1996 میں شاید. تو یہ اب جو یہ جنرل صاحب ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا جو وہاں جانے سے پہلے مطلب مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کیسا ہوگا، کہ ایسا ہو رہا ہے کہ اچھا وہاں بچوں کی ایکٹیویٹیز، وہاں پہ علماء سے ان کے ساتھ میں نے رات کو کل سارے اس میں جو ہزارہ شیعہ ہمارے بھائی ہیں، اہل حدیث، JUIF کے علماء، جماعت اسلامی کے لوگ، تمام مکاتب فکر کے ان کے ساتھ افطار ہوئی. اور کمال ہے، میں ان کو داد دیتا ہوں کہ وہ علماء کا نے بھی جو اس وقت رول پلے کر رہے ہیں وہاں پہ ہارمونی کے لیے. یہ جنرل صاحب پہ آ جائیں ذرا. بالکل. اب یہ جنرل صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ، کیونکہ وہاں پر ایک تو ایسا لگا کہ جیسے وہ آپ کھول دیتے ہیں نا دروازے، یعنی بالکل اوپن ہے. یہ جو میسج آیا نا کہ ایک بڑا سخت میسج آیا، مطلب یہ خود اگر میسج میں اخبار میں پڑھوں اور سنوں کہ ہتھیار پھینک دو ورنہ ایسی تیسی تمہاری سب کی، مطلب یہ، لیکن جو ریئلٹی ہے وہ بڑی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہاں جناب کام ہو رہا ہے بچوں پہ، کام ہو رہا ہے کھیلوں پہ، کام ہو رہا ہے کہ تمام مطلب جہاں پر فون آیا کہ جی یہاں پر آ جائیں تو وہاں جناب پہنچ گئے وقت پر، وہ کور کمانڈر پہنچ گئے، کوئی چھوٹا سا بھی ایونٹ ہے وہاں پہنچ گئے. اور یعنی دیکھیں نا اسٹیڈیم کا نام ہی اکبر بکٹی ہے، اکبر بکٹی اسٹیڈیم. اور وہ جو ایک میں نیریٹو سن رہا تھا اتنے سالوں سے، میرے سارے ان کی جو فیملیز ہیں نا بکٹی صاحب کی، اکبر بکٹی صاحب، مینگا صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، بالکل میرے بہت ہی عزیز ہیں مجھے، اختر بھائیوں کی طرح ہیں میرے. اور خیر بخش مری صاحب سے ایک بہت ان کا بھی میرے ساتھ لگاؤ تھا اور میرا بھی ان کے ساتھ لگاؤ تھا. وہ میرے خیال سے غزن بہتر جانتے ہیں کیونکہ وہ دبئی میں تھے اور وہ غزن کے تھرو میرا ان کے ساتھ رابطہ رہتا تھا. حالات بہت چینج ہو گئے ہیں اور یہ جو میری ان سے ملاقات نہیں ہے، میرا ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں، جو ڈاکٹر اللہ نظر والی جو انسرجنسی وہاں چل رہی ہے ساؤتھ میں، لیکن باقی جو لوگ ہیں ان سب سے کہیں نہ کہیں رابطہ رہا ہے، بات چیت رہی ہے، ابھی بھی کہیں نہ کہیں بات ہوتی ہے. مجھے ایسا لگ رہا اور میری دعا ہے کہ یہ کوئی معاملہ جس طرح یہ کر رہے ہیں اس وقت جنرل جنجوعہ صاحب کے خان افکرلات کے ساتھ بات چیت، ادھر بات چیت ادھر بات چیت، یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہا ہے، معاملہ ایک تو وہ آگے چلے. اور بالکل ایک نیریٹو چینج ہے اس وقت، بلوچستان کا نیریٹو چینج ہے. اور نیریٹو یہ ہے کہ ڈائلاگ کرو، بیٹھ جاؤ. اچھا وہ انہوں نے پھر وہاں پہ میں بالکل کوئی یہاں پہ غلط بات نہیں کر رہا کیونکہ اتنے سارے لوگ وہاں، مطلب ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں، یہ کوئی سینکڑوں وینکڑوں نہیں تھے، مجھے ہزاروں میں تھے لوگ.
اور وہاں پر نعرہ لگ رہا تھا جیوے جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان. وہ باقاعدہ گانا بنا ہوا ہے, وہ میں کسی وقت یہاں پلے کروں گا, وہ اتنا زبردست گانا ہے, جیوے جیوے بلوچستان جیوے جیوے پاکستان. اور پھر انہوں نے ایک نیا نیریٹو بنایا ہے جس میں پولیٹیکل اور یعنی مالک صاحب کی وہ میں ان کی جو سیاست ہے اس کا نقاد اور باقی سارے وہ نیریٹو بڑا اچھا بنا ہے. نیریٹو یہ ہے کہ ایک میز پہ ایک چھت کے نیچے اور ایک ایجنڈا ایک فوک مطلب وہ اور وہ کہ سب ایک ساتھ چلیں. لیکن صورتحال بڑی کمپلیکس ہے. یہ جو فیئر فیکٹر ہوتا ہے نا جی دنیا بھر کی جو مافیاز انٹیلیجنس ایجنسیز ہونڈے بدماش دہشت گرد وہ ان کا کام چلتا ہے فیئر پہ, فیئر فیکٹر یعنی ایک خوف پھیلا کے رکھو. اب یہ جو آج کل میں ہوا ہے نا, میں بلوچستان پہ آنے والے دنوں میں کافی بات کروں گا کیونکہ اصل کھیل بلوچستان میں ہے. اصل جو کھیل ہو رہا ہے نا وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے اس وقت, جس کو ہم نے سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. لیکن میں یہ فیئر فیکٹر کر کے پھر میں سندھ کی طرف اور باقی ملک کی طرف آتا ہوں. فیئر فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ ان کا لوگوں کا کام چل رہا ہے فیئر کے اوپر, یعنی آپ نے اس علاقے میں خوف رکھنا ہے اپنا. اب آپ نے دیکھا اور لوگوں میں خوف, یعنی آپ نے اسکول کو اڑا دیا, آپ نے ٹیچر کو ہٹ کر دیا تو بچے بھاگ گئے اسکول سے, ٹیچر کو من مار دیا. آپ نے ڈاکٹر کو قتل کر دیا تو اس کے پیشنٹ سارے وہ ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں تو. اور آپ نے پھر کیا ہوا, جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ہٹ کر دیا, ججز کو کر دیا اس طرح. تو یہ فیئر فیکٹر پہ سارا کام چلتا ہے. اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کی دنیا بھر کی پولیٹیکل پارٹیز بھی کئی ملکوں میں, پاکستان سمیت کئی ملکوں میں وہ بھی اس طرح کام کر رہی ہوتی ہے کہ نیچے بدماش ہوگا ہمارا تو فیئر فیکٹر پہ ووٹ ملے گا, پارلیمنٹ میں جائیں گے, پالیٹکس ہوگی, بزنس ہوگا. جی اور اس میں فیئر فیکٹر یہ پھر کاروبار کو سب سے پہلے جو ہدف ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے, کاروبار بند ہو جائے, یعنی پھر وہ کاروبار وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں. اور اگر ہاتھ جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو پھر ان کی لاش ملے گی کہیں سے ان کو گولیاں لگی ہوئی ملیں گی. پھر پروپیگنڈا مشینری چل رہی ہوتی ہے چاروں طرف سے. ایک عجیب کمپلیکس کھیل ہے. اس وقت اتنا کمپلیکس نہیں تھا لیکن اب زیادہ کمپلیکس ہے. جی اور یہ جو سدرن کمانڈ ہے, اس کو یہ تو بعد میں بات ہوگی, لیکن اس میں یہ اب چونکہ پلیئرز آگے, اب اس میں ایکسٹریمزم کا فیکٹر اس وقت نہیں تھا, اب آ گیا ہے ایکسٹریمزم کا. اور کوئٹہ ایسی جگہ ہے یہاں سے چھینک مارے آپ تو ادھر وہ کونسولیٹ سنتے ہیں انڈین, وہ بالکل ہی پتہ نہیں ادھر پرلے وہ سارے کھلے ہوئے ہیں. ادھر جو کھانستا ہوگا تو ادھر آواز سنتے ہوں گے ظاہر, بالکل ادھر کونسولیٹ بیٹھ گئے ہیں, ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت یہ بہت زیادہ طالبان کا فیکٹر نہیں تھا وہاں پہ, ایکسٹریمزم نہیں تھا. پھر یہ جو ڈاکٹر اللہ نظر والا جو ہے معاملہ, میری ان سے بات نہیں ہے تو میں بھی اس پہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. میں کوشش کروں گا کہ میں ان کا بھی نیریٹو سمجھوں کہ وہ ان کا کیا ایشو ہے, کیونکہ وہ ایک پڑھے لکھے ٹرائبل بیک گراؤنڈ سے آنے والے آدمی نہیں ہیں. پھر آخر کیا ہوا ہے, باہر کی ایجنسیز کا کوئی ایشو ہے کیا, فٹ پرنٹ اس میں آنے والے دنوں میں. لیکن کھیل ایسا ہو گیا کہ جب اب اس میں اس وقت سوئی گیس تھی, اس وقت گوادر تھی نہیں تھی, ہوا میں کہیں جھول رہی تھی. اب ریکوٹک بھی آ گیا ہے, اب آ گیا ہے یہ امریکہ کا وڈرال, جی جہاں پہ طالبان اور اسلامک اسٹیٹ داعش کا پراپر جھگڑا شروع ہو گیا ہے. حکمت یار کے بارے میں کل بات کروں گا, میرے پاس ذرا میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. حکمت یار شاید گلبدین حکمت یار جی دولت اسلامیہ کی طرف چلے جائیں, داعش کی طرف. شاید اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ یہ اسپلٹ طرح ہو جائے. میں کل اس پہ شاید بات کروں کیونکہ مجھے کسی نے آج بتایا, میں نے کہا میں صرف بات چھیڑ دیتا ہوں, لیکن یہ بڑی عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے کہ گلبدین وہاں چلے گئے. تو ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے وہاں پہ انٹرنلی افغانستان کے اندر, اس کا ڈائریکٹ افیکٹ بھی یہاں آ رہا ہے. جی پھر یہ جو آپ کا کوریڈور بننے جا رہا ہے, یہ ایک نیا کھیل. تو بلوچستان کا چیس جو ہے نا پورا, وہ بلوچستان بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. اور جب کراچی میں جو ہم کراچی کو دیکھ رہے ہیں نا الگ, کراچی میں جو کچھ ہوگا وہ بلوچستان سے لنک ہوگا. ساری اسمگلنگ, یہ گینگ, یہ ڈیزل, یہ پیسہ, اسلحہ, یہ مطلب یہ ایسے کنیکٹڈ ہیں چیزیں ساری. تو آج تو میں نے صرف اتنی سی بات کی کیونکہ میں نے دیکھا وہاں جا کے, محسوس کیا. اور میں مبارکباد بھی دیتا ہوں تمام آرگنائزرز کو, کھلاڑیوں کو, بچے بچیاں, فیملیز جو نکلے. اور بالکل ایسے تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا. پھر آج پٹاخہ چلا, پھر وہ کلنگ ہوئی, کیونکہ وہ فیئر فیکٹر رکھنا ہے نا جو دوسرے لوگ ہیں. لیکن مجھے ایسا لگا وہاں جا کے کہ یہ فیئر فیکٹر آہستہ آہستہ اب وہ لوگ اس کو خود ہی توڑ رہے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو مافیاز ہوتی ہیں نا, میں بس ایک بات کروں پھر آپ بریک پہ جائیں گے اور میں ٹاپک چینج کروں گا. یہ مافیاز میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے خود بھی خوفزدہ ہوتی ہیں. پھر یہ خود خوفزدہ ہوتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک دن لوگ کہیں کہ یار مرنا تو ہے ہی نہ, تو ایک دفعہ ان کو مار کے مرتے ہیں, پھر لوگ نہ کھڑے ہو جائیں. تو ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے وہ, ان میں تفریق ڈالنا بھی مقصد ہوتا ہے. شیعہ سنی,
یعنی جو بھی فورسز آپ کے اسٹیٹ کے اگینسٹ ہیں ان کے کہ شیعہ سنی کروا دو, اچھا پختون وہ کروا دو, ہزارہ کو ہٹ کروا دو, اس کو کروا دو, اس کو کروا دو, پورے مشین کی ٹیررسٹ. اور اس میں اہم ترین جو ان کا ویپن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈسیپشن یا جھوٹ پھیلانا, یا آپ سمجھ لیں کہ ڈس انفارمیشن. یہ ساری جینوئن کنسرنز ہیں. میں ہیونگ سیڈ دیٹ لوگوں کے بلوچستان میں بڑے جینوئن کنسرنز ہیں. تو ایک تو میں نے بتا دیا, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی کوئٹہ میں بلوچستان میں اور بھی کچھ ہوتا ہے دھماکوں کے علاوہ. ایک تو وہاں کے بچے بچیاں اس بات پہ انتہائی غصے میں تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمارے باقی دوست بھائی ناراض نہ ہو جائیں, وہاں کے بچے بچیاں میں نے ایسے دیکھے, وہ یہاں پر اگر آ جائیں اچھی خاصی ٹف کیا ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے یہ پنجاب اور کے پی اور سندھ کے اور کراچی کے بچوں کو. اتنا ٹیلنٹ ہے, ادھر اپرچونٹی. ایک تھوڑا سا ان میں یہ کہ ہماری بات ہی کوئی نہیں ہو رہی مطلب کوئٹہ میں کیا دھماکے ہو رہے ہیں صرف. اور دوسرا یہ کہ وہ وہاں پر جو ساؤتھ ہے, جو نیچے کا علاقہ ہے پورا کوئٹہ سے, وہاں پر پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, جینوئن ایشوز ہیں. مطلب یہ اس میں بالکل ہم کہیں کہ کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پہ, بالکل باغ و بہار ہے, تو ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا تاثر نہیں ہے. ان کو ایکسپلائٹ کس طرح کر رہے ہیں باہر کے لوگ, اور ہمارے لوگ بھی. یعنی اگر ان کے کوئی جینوئن ایشوز ہیں, جو کہ ہیں, میں گفتگو یہاں ختم کروں گا پھر بعد میں بات کروں. جینوئن ایشوز ان کے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں, ان مسائل کو کیسے ایڈریس کرنا ہے ریاست نے. یہاں تک تو ٹھیک آ گئے کہ آپ نے اس اسٹیڈیم کا نام, اور یہ فیئر فیکٹر ختم ہو رہا ہے کہ لوگ آپ خود لوگ نکل کے سیلفیاں. میں تو پریشان ہو گیا ایسی اپلیکیشنز ان کے پاس تھی, بچوں کے پاس, یہ جو موبائل فونز پہ, کہ میں پریشان ہوا. میں نے کہا یار یہ تو بڑا, اور یہ فوج کا, لوگوں کا, پولیٹیکل گورنمنٹ کا, یہ ایک کمبینیشن. وہ پچھلا تو بیڑا غرق ہوا ہے نا ریسانی صاحب کے دور میں, اور اس سے پہلے بھی مارو چل رہا تھا. لیکن اس وقت اب ڈاکٹر صاحب اس کا حل کیا ہے؟ اب یہ اس میں بعد میں بات کروں گا. ابھی تو میں 2 دن کے میں ذرا مبارکباد دے دوں سارے پورے بلوچستان کو, ان کے آرگنائزرز کو, گورنر صاحب کو, جو ان کے آئی جی ایف سی تھے ان کو, سب کو, مالک بلوچ صاحب کو, سب کو مبارکباد دوں, کیونکہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں. اور سب سے بڑھ کے جو اچھا یہ ناصر جنجوع صاحب کی پینٹنگز بھی دیکھی میں نے, میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا تو یہ بھی آرٹسٹک قسم کے جنرل میں نے فرسٹ ٹائم دیکھے, اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن. یہ نیریٹو, تو پریشانی مجھے کیا ہوئی کہ یعنی یہاں تک لاکے 2-3 مہینے بعد سے ان کی ریٹائرمنٹ ہے, تو میں اب سوچ ہی رہا تھا مجھے بات کریں گے کہ اب اس نیریٹو کو آگے کیسے بڑھایا جائے, کیونکہ اب لوگ وہاں چلے گئے بلوچستان میں کہ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب اس سے اور اچھا ہوگا. اب جیسے اس دفعہ T20 ہوا ہے, تو اب جو 14 اگست ہوگی وہ مزید اچھا ہو, مزید بہتر, پھر وہ بڑھا ہوگا. سب کے ہاتھ میں جھنڈے پاکستان کے. اور بریک سے واپس آنے کے بعد مزید بات کرتے ہیں, اور ساتھ ہی سندھ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی. سندھ میں بڑی کھچڑی پک رہی ہے رینجرز اور ایم کیو ایم کی. اب بریک لیں پھر ٹھیک ہے, اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ رینجرز اور ایم کیو ایم کے درمیان جو کشیدگی ہے کیا مزید بڑھ رہی ہے؟ دیکھیں مزید تو ابھی بہت کچھ ہونے والا ہے ابھی, لیکن پہلے میں ایک مظلوم بندے کے لیے تھوڑی سی آواز اٹھا لوں, کیونکہ اس سے تھوڑا سا میرا بھی تعلق بنتا ہے, ڈی جے بٹ. اور سوچیں کہ میرا ڈی جے بٹ سے کیا تعلق ہے. یہ تعلق ہے کہ میں ڈی جے سائنس کالج کراچی سے پڑھا ہوا ہوں, تو اس حوالے سے ڈی جے بٹ جو ہے, ڈی جے بٹ صاحب ان سے تعلق بنتا ہے. ان کے 14 کروڑ روپے, اچھا میں پہلے میں سوچے 14 لاکھ ہیں, وہ 14 کروڑ روپے ان کے میوزک سسٹم کے بنتے ہیں. میں تو جھک ماری ہے میرے خیال سے اتنے سال. یہ میں اگر یہی کام کرتا, میں سوچ رہا تھا کہ ڈی جے سائنس کالج سے پڑھ کے میں اگر ڈی جے بٹ بنتا تو یہ تو کمال ہو گیا. 14 کروڑ روپے جو ہیں وہ میوزک سسٹم کے, وہ کہنے 16 کروڑ 14 کروڑ دینے تھے, جو پتہ نہیں کتنے ملے کیا. تو اچھا میرا خیال, میں بڑا ان کا وہ ہوں, بڑا پسند کرتا ہوں. میرا خیال تھا ڈی جے بٹ ویسے ہی مطلب پی ٹی آئی کا ایک ہوتا ہے نا, پی ٹی آئی کا ایک سپورٹر یا ممبر یا اس طرح. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ 14 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے یہ میوزک کا, میرے لیے بڑا شوق ہے. اور وہ پبلک میں آ گیا کہ اس میں میری کوئی تعلق ہی نہیں ہے, مجھے میرے پیسے چاہیے. مطلب آئی آلویز تھاٹ کہ بندہ بڑا ایک ہوتا ہے نا کمیٹڈ, ہم لگے ہوئے ہیں, ہم خود ہی دے رہے ہیں جی تن من دھن. اس نے اتنا بڑا بل بنا کے دے دیا, اور اتنا بڑا بل اس سے کمٹ ہوا تھا. تو آج میں بڑا پریشان رہا ہوں دن میں کہ یہ کیا چکر ہے, یہ ڈی جے بٹ کا 14 کروڑ روپے کا میوزک کا سسٹم, اب اس کو دیا جائے نہ دیا جائے, کہاں سے دیا جائے, کیا تھی کمٹمنٹ. یہ میرے لیے بڑی آج عجیب و غریب بات تھی کہ ڈی جے بٹ, میں ہمیشہ سمجھتا تھا
کہ وہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ہارڈ کور بندہ ہے, گانے بجا رہا ہے, وہ تبدیلی آ گئی ہے, لیکن وہ ابھی یہ رولا نیا پڑ گیا, ابھی کہاں سے نکلیں گے, کیا ہوگا. لیکن بہرحال میں ڈی جے بٹ چونکہ میرے ڈی جے سائنس کالج کے حوالے سے ایک لنک بنتا ہے ان سے, میں اس لیے اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, اور امید ہے کہ کبھی مجھے ضرورت پڑے گی تو کم بل بھیجیں گے مجھے. اچھا اینی وے, اب آ جائیں سندھ میں. سندھ میں کیا ہو رہا ہے اگلے, ہم دیکھتے ہیں اگلے 12 دن کو, 10-12 دن کو دیکھتے ہیں جب میاں صاحب باہر چلے گئے. سندھ میں اگلے 2-3 دن میں 7 یا 8 تاریخ تک یا 9 ایسے ہی ہے, 2-3 دن میں رینجرز کے اختیارات دوبارہ ان کو دینے ہیں یا نہیں دینے, اس کے اوپر سندھ حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اگلے 3-4 دن میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ رینجرز کو یہ پاورز دیتے ہیں دوبارہ, کیونکہ میں نے بتایا تھا نا ابھی 3-3 مہینے کے لیے, 4-4 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کرتے ہیں رینجرز کی پاورز پہلے 1 سال کے لیے. تو آج قائم علی شاہ صاحب کی گفتگو اگر آپ سنیں تو انہوں نے تعریف بھی کی ہے رینجرز کی, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنی حدود, اپنی یہ اپنا وہ سارا دائرہ کار وغیرہ. تو اگلے 3-4 روز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ رینجرز کو وہ پاورز دیتے ہیں نہیں دیتے. دوسرا یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کی جو اور ان کے باقی جو لنڈن میں ایم کیو ایم کے رہنما ہیں, ان کی وہ بیل کی جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے, اس میں 3 آپشن ہیں ٹوٹل. 3 آپشنز ہیں, 3 باتیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں نا. ایک یہ کہ بیل ایکسٹینڈ ہو جائے گی, وہ جائیں گے الطاف حسین صاحب اور بیل ایکسٹینڈ ہو جائے گی. دوسری بات یہ, دوسرا سینیریو کیا بن سکتا ہے, پاسبلٹی کیا بن سکتی ہے, جتنا میں سمجھتا ہوں چیز کو, کہ بیل ایکسٹینڈ نہ ہو منی لانڈرنگ میں اور وہ چارج کر دیے جائیں. وہ چارج کر دیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر یہ ہوگا کہ 2 یا 3 دن میں بیل ہو جائے گی. منی لانڈرنگ کے کیس میں 2-4 روز میں پھر بیل ہو جائے گی, تو پھر الطاف حسین صاحب باہر ہوں گے. تیسرا یہ جو موزم اور یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ ان کی حد تک, لیکن آگے اگر وہ کسی کا بھی فرض کریں, کسی کا نام لیتے ہیں موزم یا وہ محسن, تو وہ پھر وہاں کا سسٹم ایک الگ سسٹم ہے, اور وہ سسٹم جو ہے اس میں ایک جیوری ہے, پھر ایک ثبوت, پھر ایک معاملہ لمبا چوڑا, اس میں یہ نہیں جو لوگوں کے جب فوری کچھ ہونے جا رہا ہے لندن میں, وہ ایسا نہیں ہے. ایک پروسیس ہے جو لندن میں چلے گا. منی لانڈرنگ میں اگر بیل نہ ہوئی تو بھی بیل ہو جائے گی 2-4 دن بعد. یہ ان کا کوئی ایسا, وہ بیل کر دیتے ہیں unless and until کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو. سندھ میں یہ رینجرز کے اوپر اختیارات سندھ حکومت, اور سارے بیانات کو سائٹ پہ پھینک دیں آپ. آج آپ کل تو الطاف حسین صاحب نے کہا تھا نا کہ ابراہ کے لشکر پہ آ کے وہ ابابیلیں کنکریاں ماریں گی, رینجرز کی طرف ان کا تھا. الطاف حسین صاحب کافی ظاہر جو معاملات چل رہے ہیں ایم کیو ایم کے رینجرز یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان کے تو کنکریاں مارے گا لشکر کے اوپر, ابابیلیں کنکریاں ماریں گی. لیکن آج ان کا بڑا انٹرسٹنگ بیان ہے لندن سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پارلیمنٹیرینز اختلافات بھلا کے کھٹے ہو جائیں. اچھا, اب زرداری صاحب جو ہیں اس میں, یہ ذہن میں رکھیں کہ زرداری صاحب اور الطاف حسین صاحب اس وقت ایسے ہیں, یہ ہاں بالکل ایسے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. اور یہ چھوڑ دیں آپ کہ وہ قائم علی شاہ نے فون نہیں اٹھایا, یہ ایسے ہی ہے سارا نیچے نا, پبلک کنزمپشن یوں کر دیا, یوں یہ پبلک کو لگائے رہو, یہ ایسے ہیں یوں بالکل. اب اس میں زرداری صاحب کے معاملات بھی خراب ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. جی اچھا, اب وہ اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ لیکن ٹھیک کیسے ہو, دیکھیں نا ٹھیک, اب الگ الگ پلیئر کو دیکھیں نا. زرداری صاحب یہ کہیں گے کہ میں وہ تقریر ہے اس کو واپس میں لیتا ہوں, تقریر چلیں واپس ہو گئی فرض کریں, لیکن تقریر ہوئی کیوں تھی, وہ تو گراؤنڈ ایشوز تو اپنی جگہ موجود ہیں. دیکھیں نا وہ اتنے ارب 70% کے ایم سی, کے ڈی اے, وہ معاملات, کرپشن, وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں سارے. تو بات وہ گراؤنڈ پہ جو معاملہ, دیکھیں سپیچ تو ریئیکشن تھی, اصل تو معاملات نیچے کے تھے نا, ایپیکس کمیٹیاں, وہ سارے وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اپنی جگہ وہ تو ختم نہیں ہوئے ایشوز. زرداری صاحب اب ان کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے, اگلے 2-3 دن میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کریں گے. قائم علی شاہ صاحب نے آج پھر بات کی رینجرز اپنی حدود میں رہے اور ایسے کر کے بات کی. انہوں نے ایف آئی اے کو جو پاورز ملی ہیں وہ بھی شاید سندھ حکومت چیلنج کر دے. ایف آئی اے کو جو پاورز ملی ہیں, جتنا میں ذہن سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی کی قیادت کا, وہ یہ سندھ میں جو ایف آئی اے کو پاورز ملی ہیں اس کو بھی شاید عدالت میں چیلنج کر دیں. زرداری صاحب
اور نواز شریف صاحب بھی ایسے ہیں. نواز شریف صاحب کا اتحادی کون ہے؟ لیکن نواز شریف بالکل. اب میاں صاحب کو سوچیں, میاں صاحب کا اتحادی سب سے بڑا اتحادی کون ہے؟ یہ تو مولانا صاحب ہیں, باقی وہ سب. جو اصل اتحادی ہے میاں صاحب کے وہ زرداری صاحب ہیں. اور زرداری صاحب ایم کیو ایم کے ساتھ بھی نہیں, زرداری صاحب ایم کیو ایم ایک بنتی ہے نا چین, کیونکہ میاں صاحب کو یہ اچھی طرح پتا ہے, نہیں گارنٹی نہیں ہے نا کوئی. اگر وہ دیکھیں, اگر ایم کیو ایم پہ بات جاتی ہے تو ایم کیو ایم فوراً کہتی ہے ہمارے اوپر کیوں آ رہا ہے, ادھر کیوں نہیں ہو رہا, مہاجروں کے ساتھ ہو رہا ہے, سندھ کی طرف بلاول ہاؤس کی طرف کیوں نہیں ہو رہا. اچھا, وہ اب بلاول ہاؤس کی طرف جائیں گے تو پھر سندھ کارڈ یعنی مہاجر سندھی اکٹھا ہو جائے گا کہ یہ پنجاب کر رہا ہے ہمارے خلاف, تو پنجاب کی طرف جائے گا, اور یہ تو کراس دا بورڈ ہونا ہے. تو میاں صاحب کو انڈیکیٹر ہیں کہ یہ میرے وزیر, میرے لوگ, یہ بھی آنے والے دنوں میں جب یہ ساؤتھ پنجاب اور یہ کرپشن نیب ویب سارا معاملہ ہو گیا خراب, تو میرے اثر اتحادی جو ہے اسٹیبلشمنٹ, یہ موجودہ شیپ میں تو بالکل بھی نہیں ہے, راحیل شریف صاحب کی موجودگی میں تو ہے ہی نہیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک کو سیدھا کرنا ہے اور یہ صحیح پٹری پہ ڈالنا ہے اور کوئی کرپشن نہیں ہوگی, اور اپنے ادارے میں بھی شروع کر دی. اچھا, جب اپنے ادارے میں بھی شروع کر دی تو وہ جو اپنے ادارے کے کچھ لوگ ہیں وہ بھی پھر ادھر دیکھیں نا, وہ بھی ادھر نکل گئے کہ یار یہ کیا ہے, کوئی طریقہ ہے بلا. وہ بھی کہہ رہے ہوں کہ یار ہمیں دیکھو نا, ہماری انکوائریاں ہو رہی ہیں, یہ وہ اندر چلتا ہے. اب اس کے اندر میاں صاحب یہ چھٹی لے کے چلے گئے 12-15 دن کے, یہ رولا پیچھے ذرا نبٹ جائے. زرداری صاحب کے پاس ہیں یہ اگلے 2-4 روز. اگر زرداری صاحب فرض کریں رینجرز کو پاورز دے دیتے ہیں جی 3-4 مہینے کی, تو ایک تو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ان کا جو سب سے بڑا اس وقت ٹرمپ کارڈ جو ہے زرداری صاحب کے پاس وہ ہے کہ رینجرز کی پاورز, اور پلس یہ کہ ان کا جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ایک زبردست قسم کا گڑ جوڑ ہے, اس لیے کیونکہ مد مقابل فورس ایک ہے نا اس وقت, مد مقابل فورس اسٹیبلشمنٹ فوج ایک ہے نا. تو زرداری صاحب, الطاف حسین صاحب اور میاں صاحب. اب اس میں وہ بیانات چھوڑ دیں, پرویز صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا, وہ سب چھوڑ دیں پبلک میں. اصل یہ ہے کہ وہ تین جو ہیں ان کو زرداری صاحب کو کیا گارنٹی ہے اس بات کی. اچھا, زرداری صاحب نے بڑا, آپ زرداری صاحب کو لائٹ نہ لیں, وہ جو تھا نا کہ اصل جنگ تو ہمیں کرنی آتی ہے, بالکل آپ ایسے نہ لیں گے جوش خطابت. نہ وہ شہباز شریف نہیں ہے, جوش خطابت میں جملہ نکل گیا. نہ اصل جنگ ہمیں کرنی آتی ہے اور ہم کریں گے. اس میں اب کیا موو ہوتی ہے, کیا پاورز دیتے ہیں. اگر پاورز دیتے ہیں رینجرز کو جی تو الطاف حسین صاحب پاورز, زرداری صاحب کو پتا ہوگا, مطلب ان کو یہ ہوگا نا کہ میرے ساتھ معاملہ, تو یہ میرے خیال سے بڑی کمپلیکس صورتحال ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کس بات پہ کرے گی NRO. اچھا, لوگوں کے اندر یہ پہلے ہی یہ ہو رہی ہے چیز کہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت فوج, اچھا پبلک پلس کیا ہے, فوج پبلک پلس یہ کہ احتساب ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ, جس نے کھایا ہے, پیا ہے, لوٹا ہے. اچھا, مطلب پبلک پلس جا رہی ہے فوج کی طرف, پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا اسٹیکس ایم کیو ایم کے بڑے نہیں ہیں, یہ میں واضح کر دوں. ایم کیو ایم کے دیکھیں نا, 100 پکڑے گئے لڑکے, ان کے 200 پکڑے گئے. زرداری صاحب کے بڑے اسٹیکس ہیں, کیونکہ جو پیسہ ہے مطلب بہت بڑے سٹیکس ہیں, ہیوج سٹیکس ہیں, اور اس میں پھر کارپوریٹ ہے نا, پھر اس میں بزنس مین آپ نے کیا ہوا ہے, ان کو ابلائج کیا ہوا اپنے دور میں, ادھر دیا ہوا ہے, بیٹے ادھر آؤ ذرا, وہ آپ کو کیا تھا نا, لائسنس دیا تھا, آپ ذرا ادھر آ جاؤ, آپ ذرا ادھر. اچھا کون تھا تاجر, اچھا کون گیا تھا ادھر, اچھا ادھر کس نے میٹنگ اٹینڈ کی, کور کمانڈر کی طرح, ادھر آؤ نا ادھر. اچھا. تو زرداری صاحب بھی وہ مطلب فلی الرٹ, اسمارٹ, یہ سارا. اور پنجاب کے اندر تو ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کے اندر, لیکن سندھ کے اندر بھی ایک ابھی وہ ڈاماڈول معاملہ چل رہا ہے کہ ادھر جائیں فوج کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ, یا زرداری صاحب یا کیا وہ. تو یہ 3-4 دنوں میں یہ واضح ہوگا. اچھا, یہ اب بڑا ٹرکی اس میں, کیونکہ آئینی پیچیدگیاں, قانونی پیچیدگیاں, ان کی میں بات اب نہیں کروں گا اس وقت. لیکن جو زرداری صاحب کا ذہن ہے وہ اس وقت قانونی پیچیدگیوں پہ غور کر رہا ہے کہ یہ, اچھا ایک بات میں بالکل بتا دوں, ڈیٹیلز کیا ہے. اگر فرض کریں رینجرز کو پاورز نہیں ملتی, رینجرز کو پاورز نہیں دیتی سندھ حکومت, آج انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی قائم علی شاہ نے. یہ قائم علی شاہ کا کوئی جملہ ہے ہی نہیں, قائم علی شاہ کا یہ جملہ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ رینجرز پولیس کی مدد کرتی ہے, یعنی پولیس کو انہوں نے لیڈنگ رول دیا ہے کہ پولیس کی مدد رینجرز کرتی ہے. مطلب پولیس آگے ہے, ضرورت ہوگی تو رینجرز آ جائے گی, ورنہ رینجرز خدا حافظ. اگر فرض کریں رینجرز کو یہ نہیں کرتے 3-4 دن میں,
اس کے اختیارات نہیں بڑھا اختیارات نہیں بحال تو ہیں, مطلب دوبارہ نہیں سارا ملتا. جی اس صورت میں پھر معاملہ اور تیز ہو جائے گا, کام رکے گا نہیں. یہ جو پکڑ دھکڑ اور یہ جو کرپشن اور یہ سارا معاملہ, کیونکہ ادھر بھی سٹیج بہت ہائی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ بالکل جو موجودہ ٹیم ہے وہ بھی اس کے اوپر اور ہونا چاہیے. مطلب اس سے سارے دماغ جاگ رہے ہیں. لندن ایم کیو ایم الرٹ ہے, زرداری صاحب ٹوٹل الرٹ ہے, ٹوٹل کنیکٹڈ ہیں ود الطاف حسین صاحب, اور مکمل طور پہ رابطے میں اپنے سب سے بڑے اتحادی کے ساتھ, یعنی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. ٹھیک, انہوں نے کہا تم ذرا سائڈ پہ چھٹی وٹی لے کے عبادت کرو, میں تھوڑے دنوں میں یہ معاملہ نپٹاتا ہوں. یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وقتی طور پر سامنے آئے ہیں اپنی پارٹی کو منظم کرنے کے لیے. یہ چھوڑ دیں اب, یہ ایسے ہی ہے نا, وہ یہ کیا تو یوں کر دیں گے, وہ یہ ادھر وہ, یہ اصل یہ کھیل ہے کہ اب رینجرز کی پاورز, ایم کیو ایم کی قیادت کی اگلی موو, بیل ان کی ایکسٹینڈ ہوتی ہے نہیں ہوتی, دونوں صورتوں میں کوئی بڑا ایفیکٹ نہیں ہوگا جو میں نے آج کہا آپ سے. جی اسٹیبلشمنٹ کہاں تک جائے گی, کہاں تک جائے گی, کیا وہ زرداری صاحب کے ساتھ ایزی ہے نہیں ہے. کور کمانڈر کی سپیچ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے نا, ایپیکس کمیٹیوں کی رپورٹ, یہ کے ڈی اے کے ایم سی. زرداری صاحب کے پاس یہی ٹرمپ کارڈ ہے آخری, یہ 2-4 دن کے اندر رینجرز کو پاورز دیتے ہیں یا نہیں دیتے, ایف آئی اے کو چیلنج کرتے ہیں نہیں کرتے, کرتے ہیں تو پھر کیا گارنٹی لیتے ہیں, اور ادھر فوج گارنٹی کیسے دے گی فوج اس وقت. دیکھیں نا اس وقت جو لوگوں میں ہے کہ وہ لوگوں میں کہ بھائی کیوں نہیں کر رہے ہو, کیوں, یعنی دیکھیں نا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر یہ بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے لوگوں کی گرمی سے تو سندھ حکومت کو گالیاں پڑی ہیں, لیکن جو باہر بھاگے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, فوجی ادارے کے یہ بھاگ کیسے گئے لوگ, یعنی حال وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت ہے بھائی, یہ آرگومنٹ تو نہیں چل رہا نا اس وقت عجیب صورتحال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کہے گی جمہوریت ہے, ہم نہیں کر سکتے, لیکن یہ آرگومنٹ نہیں بک رہا. پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک آرگومنٹ دیتے ہیں نا لوگوں کو, مطلب میں اگر کسی کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وہ فلانا ڈاکو اس لیے بھاگ گیا کہ یار وہاں پر ایک ہماری جمہوری سسٹم چل رہا ہے, وہ 4 گالیاں مجھے سنائیں گے, کیا بات کر رہے ہیں آپ, پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں. یعنی لوگ ایک عجیب سے مخمصے میں ہیں کہ یار اگر جمہوریت ہے بھائی تو جمہوریت میں تو جمہوریت ہے. وہاں فوج کی طرف سے یہ ہو گیا کہ کرپشن کے اوپر بھی معاملہ چلا گیا, ادھر بھی گیا چور, اور لوگ ایکچولی چاہ یہ رہے ہیں, لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پیسہ آ جائے اور ان کو سزا ملے کوئی, اور سارے کے سارے لوگوں نے ادھر لگائے. تو یہ ٹرکی کھیل ہو گیا سارا. اب اس میں ہر دفعہ ایک آدمی باہر جاتا ہے اندر آتا ہے, دیکھیں لوگوں کی پلس, ہمارے پاس بھی پلس آتی ہے, فوج کے پاس بھی جاتی ہوگی, پولیٹیکل پارٹیز کے پاس بھی آتی ہے, حکومت کے پاس بھی جاتی ہوگی, میڈیا کے پاس بھی آتی ہے. ایک دم لوگوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے, دیکھا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ تو بھاگ گیا, اچھا میرا کیا تعلق ہے, بھاگ گیا تو بھاگ گیا, میرا کام تو نہیں, میں روڈ پر پکڑوں گا جا کے, دیکھا آپ نے بھاگ گیا. یہ لوگوں کا یہ کیا مکمکہ تو نہیں ہو رہا, یہ کوئی ڈیل تو نہیں ہو رہی, یہ تو نہیں ہو رہا. میں ان سے کہوں بھائی ہمارا کام ہائی لائٹ کرنا ہے, پکڑنا نہیں ہے. نہیں آپ تو کہہ رہے تھے پکڑے جائیں گے, میں نے تو نہیں کہا پکڑے جائیں گے, میں نے تو کہا کہ پکڑا جانا چاہیے, ان کو اندر ہونا چاہیے, سانڈوں کی قربانی ہونی چاہیے. میں کوئی چھری لے کے تو نہیں بیٹھا ہوا, میرا کام ہے کہ, تو یہ اب کھیل ایسی جگہ پہ آ گیا ہے کہ اب یہ اسٹریچ نہیں ہو سکتا. بالکل, وہ کہتے ہیں نا ہول بلنک فرسٹ, کون کیسے بلنک کرے گا. میاں نواز شریف عید کے بعد تک آپ میاں نواز شریف صاحب کو ادھر نریندر مودی کہیں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ٹوپی پہنی ہوئی. ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. مدینہ منورہ, زرداری صاحب, الطاف حسین صاحب, زرداری بالکل چپ رہیں گے. زرداری صاحب ابھی خاموش, بلاول کو کہہ دیا, میسج دے دیا, وہ تو کیا, لیکن اصل جو کھیل ہو رہا ہے وہ باہر کا باہر, اور میاں صاحب جو باہر گئے ہیں, اب یہ 3 کنیکشنز ہوں گے آپس میں, میاں صاحب, زرداری صاحب, میاں صاحب, الطاف حسین صاحب. اسحاق ڈار والا چینل, وہ چینل تو کھلا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کل کے پروگرام میں مزید ڈسکس کریں گے. آپ کا شکریہ, ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.